सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़िम, कैलेंडर बता रहा है कि अक्टूबर आ चुका है और मौसम बदल रहा है। गर्म दिनों में पहली सी हिद्दत नहीं रही, लेकिन सियासत की हिद्दत में वही शिद्दत है जो कम होने का नाम नहीं ले रही। अपोजिशन ने शायद तय कर रखा है कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ाए रखना है और हुकूमत की नाक में दम भी किए रखना है। और ये भी शायद तयशुदा पॉलिसी लगती है कि हुक्मरानों को इतना टफ टाइम देना है कि उनका ज़ब्त जो है वो जवाब दे जाए। ईवान में कानून साजी हो और ना ही हुकूमती इक़दामात से कोई शहरी राजी हो। हुकूमत शहद भी दे तो तेज़ाब कहा जाए और राहत को आफत और मरहम को ज़ख्म कहा जाए। हमारे मुल्क में अपोजिशन की जो सियासत है उसका शायद यही तौर तरीका रहा है। अच्छा, अपोजिशन को हुकूमत से बड़ा अवाम दुश्मन कभी कोई नहीं लगा। फिर गालम गलोच, टांगे तोड़ देना, गिरेबानों पर हाथ डालना, बद तहजीबी, बदतमीज़ी ऐसी कि डिक्शनरी में जो रखे अल्फाज हैं उनके मायने भी हाथ जोड़ लें कि इस सतह की जो बद तहजीबी है, बद कलामी है, इसका वज़न जो अल्फाज है डिक्शनरी के हम नहीं उठा सकते। अब इसी सियासी शिद्दत और गर्मा गर्मी में हुक्मरानों की जो सफ़े हैं उनसे भी गाहे बगाहे पेट्रोल छिड़का जाता रहा है। अपोजिशन लाहौर में जलसे की बात करें तो तड़ी लगाई जाती है कि अटक का पुल पार करके दिखाएं, और हुकूमत और अपोजिशन में ये जो छेड़छाड़ है ये चलती ही आ रही है। लेकिन KPK के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब इस सियासी कशीदगी को वहाँ तक ले गए हैं जहाँ से दुश्मनी शुरू हो जाती है। आग लगाने वाले जुमलेबाजियाँ कह लें, लाइव जुगतें, धमकियाँ, तड़ियाँ, बयानों और खिताबों में जो मुकाम वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडा ने हासिल कर लिया इस कम अरसे में, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मौजूदा सियासतदान हैं उनको मेरे ख्याल से बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी। बड़ा टफ कंपटीशन दे रहे हैं ये, कोई भी मेरे ख्याल से हिम्मत भी नहीं करेगा उस लेवल तक पहुँचने की। अच्छा जी, ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा गैर शाइस्ता गुफ्तगू हो या फिर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ आप सबकी इजाज़त से नाजरीन, बाजारी अंदाज़, बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, बाजारी अंदाज में ज़ू मायनी जुमले या फिर ये जो सियासी मुखालिफिन है उनको फिल्मी अंदाज में ललकारना गंडापुर साहब का मेरे ख्याल से कोई सानी नहीं है। चले हम फिर भी इसे सियासत का नाम देकर उनके इस अंदाज को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, शायद अगर किया जा सके। वैसे मुझे लगता है कि नहीं किया जा सकता। और इसे क्या कहा जाए कि अब वो जो खुली धमकियाँ हैं, खुली तड़ियाँ हैं, उस पर मरने मारने पर उतर आए हैं। मतलब इसमें दो राय नहीं है कि इस्लामाबाद और लाहौर के जलसे उस सतह के नहीं हो सके जो तहरीक इंसाफ का खासा रहा है। और सोशल मीडिया पर सियासी मुखालिफिन को क्लीन बोल्ड करने वाली जो PTI बड़ी तादाद में आवाम को जलसा गाहों में नहीं ला सकी। इस्लामाबाद और पंजाब के अवाम ने खुद को जलसों से दूर ही रखा और PTI को ले देकर जो उम्मीद है वो खैबर पख्तूनख्वा से थी। लेकिन अली अमीन गंडापुर भी लाहौर से सैकड़ों मील दूर बुरहान इंटरचेंज से वापस लौट गए और इस नाकामी का गुस्सा वाज़े धमकियों की सूरत में, तड़ियों की सूरत में देकर जो सियासी सूरत हाल है उसको मज़ीद इन्होंने अबतर कर दिया है। PTI अली अमीन गंडापुर साहब की ये जो धमकी आमेज़ तड़ियों वाले बयानात हैं इसका नोटिस आखिर क्यों नहीं ले रही है? यानी PTI डिफेंड कर रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो बात करे पूरी PTI से अग्रीड है। ये कहना कि मैं अब इनकलाब का ऐलान करता हूँ, तुम एक गोली चलाओगे तो हम 10 गोलियां चलाएंगे, तुम एक जो आंसू गैस का शैल है वो मारोगे तो हम आगे से 10 मारेंगे, ये सब माजरत के साथ क्या है? माजरत के साथ ये जो लबो लहजा है बागी का तो हो सकता है, और मुकालमे पर यकीन रखने वाला जो सियासतदान है, जो बात करने पे यकीन रखता है, दलील से बात करता है, आर्ग्यूमेंट से बात करता है, किसी को कायल भी करता है तो आर्ग्यूमेंट के साथ करता है, ये अंदाज उसका नहीं हो सकता। अली अमीन गंडापुर साहब बलूचिस्तान के पहाड़ों पर चढ़े कोई बागी दहशतगर्द नहीं है, एक सियासी जमात के रहनुमा और सूबे के वजीर आला हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर साहब को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि वजीर आला का कद कितना बड़ा होता है। एक पूरे सूबे के आप वजीर आला हैं। चंद साल पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बाकायदा रिकॉर्ड अगर देख लें कि अवाम की क्या बात की जाए, अवामी नुमाइंदों को पार्लियामेंट लॉजिस से बेतौकीर करके थाने ले जाया गया। PTI के दौरे हुकूमत में भी पुलिस इसी तरह बेदर्दी के साथ इस्तेमाल होती रही
اور بدقسمتی سے یہ ہماری اگر میں کہہ دوں پریکٹس رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا. ستم یہ ہے کہ اڈیالہ جیل سے گنڈا پور صاحب کی اس شعلہ بیانی اور تو تڑاک کو ہاٹ کیک قرار دے کر شاباشیاں دی جاتی ہیں, جس کے بعد سوائے میرے خیال سے کہنے کے اور کیا رہ جائے گا. آپ خود اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں, آپ خود اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں, ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. کروا دوں قادر مندوخیل صاحب, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. جی مندوخیل صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. شاہد کھٹک صاحب پی ٹی آئی سے میں جوائن کر رہے ہیں, سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. چونکہ بات ہو رہی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی, ان کی شعلہ بیانی کی, تو مندوخیل صاحب آپ کی اجازت سے میں ذرا کھٹک صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی. کھٹک صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب کا جو ایک لب و لہجہ ہے, کیا وزیر اعلیٰ کا جو قد کاٹ ہوتا ہے اس کے شایان شان ہے؟ آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کی جو گفتگو لگائی, جی دیکھیں آپ اس کے اوپر کیوں بات نہیں کر رہی کہ ایک سیاسی جماعت جو اپنا پرامن پروٹیسٹ کرنے جا رہی تھی راولپنڈی میں, تو انہوں نے راستے میں کنٹینر کھڑے کر دیے, روڈیں جو ہیں اس میں کٹے کر دیے, وہاں سے ٹیئر گیسنگ ہوئی, وہاں طرف گولیاں چلی. جب وہ اتنا ہمیں ریسٹ کر رہے تھے, ہم وہاں پہ اپنا پرامن پروٹیسٹ کرنے جا رہے تھے. جب یہ ہمیں پرامن پروٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے تو آپ ہم سے یہ توقع رکھیں گے کہ برس آئیں, ادھر پہ گیسنگ کریں, روڈ بلاکیج کر دیں, کنٹینر لگا کھڑے کر دیں. ہم سے حالانکہ ہماری طرف سے کوئی بھی ایسا ایک بھی ایکٹ نہیں ہوا کہ جس میں وائلیشن ہوئی ہو, ہم نے امن و امان کی سچویشن خراب کی ہو, یا ہم نے ایسا اقدام لیا ہو کہ جس کو نقصان ہو. میں کال دی کہ ہم راولپنڈی سے اپنا پرامن پروٹیسٹ کریں گے, انہوں نے کنٹینر کھڑے کر دیے. جی یہ کون سی آئین, یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ ایک صوبے سے وزیر اعلیٰ گیسنگ کریں, گولیاں چلائیں اور آپ ان کو آگے پنجاب میں داخل نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے, پاکستان ہمارا ہے, واحد پاکستان جو پورے پاکستانیت کے اوپر بلیو کرتی ہے. پنجاب میں ہماری پاپولرٹی ہے, سندھ میں ہماری ہے, بلوچستان میں ہماری ہے, خیبر پختونخوا میں ہماری ہے. اگر آپ ہماری منسٹر کو پروٹیسٹ کرنے جا رہے تھے, آپ اجازت نہیں دیں گے, اور پوری کریں گی اسی طریقے سے جو ہے وہ چالا جو ہے, تو اگر زبان کی بات ہو تو آصف زرداری کو اٹھا کے دیکھتے, جب انہوں نے کہا تھا کہ ان بجا دیں گے. مریم نواز کے آپ تمام کلپس اٹھا کے جو ریاست کو دے رہی تھی, ریاست کے اداروں دے رہی تھی, تو آپ چلاتے نہیں, صرف آپ کی اسپیچ جو ہے. سر آپ کی آواز میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے, ٹیم ذرا پلیز اگر ٹیکنیکل کو فالٹ اس کو پلیز فکس کیجیے گا, کیونکہ میں بھی نہیں سن پا رہی, باقی مہمان بھی یقینی طور پہ نہیں سن پا رہے, اس کو کلیئرلی نہیں سن پا رہے. اچھا جی, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. قادر مندوخیل صاحب, آپ ان بیانات کو, شعلہ بیانیوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو بڑا ایک جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے, پھر وہاں پہ گورنر جو ہیں وہ آپ کے ہیں, اور گورنر صاحب کے حوالے سے بھی علی امین گنڈا پور صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب بڑی دبنگ قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں, ان کو بھی بڑی بڑی تڑیاں لگاتے رہتے ہیں, اور اس حوالے سے پھر بہت سے لوگ یہ کیا سرائیاں کرتے ہیں, ایسے اندازے لگاتے ہیں کہ شاید گورنر آج بھی لگ سکتا ہے وہاں پہ. ڈاکٹر فضا, اگر آپ ان کی خلیے کا اندازہ لگا لیں تو کتنا بڑا شریف آدمی ہے, اس کا انتخاب کا اگر آپ اندازہ لگا لیں تو کیا تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنائے یا صوبے کا صدر بنائے, تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتی ہو. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے کہ سارے قبائل تیار ہو, تو یہ قبائل کی چڑھائی کس پہ کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ پنجاب کے عوام سے پہلے انہوں نے بات کی تھی, مریم نواز میں آ رہا ہوں ڈھول باجے کے ساتھ پٹھانوں کے لشکر لے کے. آپ مجھے بتاؤ, یہ سیاسی پارٹی یا قومی پارٹی کا نمائندہ ہو سکتا ہے یا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, اور پھر انہیں اپنی عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ کتنا ڈرپوک آدمی ہے اور کتنا کمپرومائزڈ آدمی ہے, کہ اگر لاہور کا جلسہ 3 بجے ہو رہا ہے تو وہ 12 بجے پشاور سے روانہ ہوتے. اب کوئی عقلمند آدمی مجھے یہ بتا دے کہ آپ سنگل گاڑی میں بھی 2, 2.5, 3 گھنٹے آپ کو پشاور سے اسلام آباد تک لگتے ہیں. پھر اسلام آباد سے لاہور کا راستہ نارمل ڈرائیونگ میں بھی 5 گھنٹے سے کم نہیں لگتا ہے. تو آپ نے تو جان بوجھ کے جو 22 اگست کی رات کو جو عمران خان صاحب نے ڈیل کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور صبح 7 بجے آپ لوگوں کو اطلاع دے کے اور بلایا اور جلسہ ملتوی کر دیا. اور اگر یہ بات غلط ہے
تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پھر کیوں عمران خان صاحب نے بولا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ تو ڈیل تو کنفرم کر دی تھی کہ وہ ڈیل اس کے ساتھ چل رہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں کرنا، اور پھر اس کے بعد ابھی جو پچھلا جو پنڈی والا جو پروگرام تھا، اس پنڈی والے پروگرام میں انہوں نے یہ فرمایا تھا آدھے راستے سے جو ہے روانہ ہو گیا. یعنی اعلان کیا تھا میں پنڈی پہنچوں گا، جی ایچ کیو کے برابر میں لیاقت باغ پہنچوں گا، اور آدھے راستے میں کارکنوں کو بولے چلو، اور پھر آپ نے وہ کارکنوں کی گالی گلوچ وہ سارے سوشل میڈیا پہ موجود ہے. اور پھر یہ بہانہ بنایا کہ عمران خان صاحب نے اطلاع دے دی کہ واپس چلے جائیں. وہ بابا عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے، کس کے ذریعے اطلاع دی، کیسے اطلاع دی، وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ایک ڈیل کا ایک حصہ ہے، یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. لیکن مجھے افسوس اس کے ساتھ یہ کرنا ہو جائے کہ انہوں نے یہ سوچ کے رکھا ہے کہ پٹھان سارے ان کے غلام ہیں، پٹھان سارے ان کے، پٹھانوں کی سب سے بڑی آبادی کراچی میں، دنیا کے سب سے بڑا شہر پٹھانوں کا، پشتونوں کا کراچی ہے. کراچی میں جہاں پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے، جہاں پیپلز پارٹی کے 2-3 ایم این اے اور ایم پی اے منتخب ہوتے آ رہے ہیں. تو سوال یہ کہ یہ پشتون کارڈ بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، یہ جو ہے نا صوبائی کارڈ بھی استعمال کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بڑھ کے اسی کا اسی طرح ہے کہ ایک دم بھاگ جاتا ہے. آپ کے سامنے میں نے 2 مثالیں دی، لاہور کے جلسے کا اور پنڈی کا، اور اس کے بعد یہ پھر کہتا ہے میں انقلاب لاؤں گا. بابا انقلاب ان چیزوں سے نہیں آ سکتا ہے کہ آپ پولیس والوں کے ساتھ لڑے اور پھر آپ صوبائی حکومت کی تمام جو طاقت ہے، اسلحے، وہ سارے، اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ سوشل میڈیا میں ان کے لوگوں نے کہا پولیس پہ گولیاں چلا. یہ میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کر کے آپ کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں آپ کو دعوے سے بتاؤں یہ بھڑکے مار ہے، یہ ایک ڈرپوک آدمی کی نشانی ہے کہ وہ چیختا زیادہ ہے، وار کم کرتا ہے. یہ اگلا بھی آپ دیکھیں گے اسی طرح آپ چیخیں گے، 2-4 آنسو گیس یہ سارے، پھر جا کے دم دبا کے بھاگے گا. اس طریقے سے کوئی انقلاب والے شکلیں، یہ کوئی شکل ہے انقلاب والا جو انقلاب لائے گا؟ انقلاب کی معنی پتہ ہے اس کو انقلاب کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں پریشان. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بتایا کہ کل حامد میر کی شو میں ان کا اپنے چیئرمین نے کہا یہ سیاسی بیان ہے. تو آپ مجھے بتا رہے ہو کہ جس پارٹی کا سربراہ اپنے وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہتا ہے سیاسی بیان ہے، تو کتنا سیریس آدمی ہے، کتنا بڑا انقلاب لا رہا ہے، اس کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے. چلے جی صوبیہ آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب کا بھی موقف آ گیا، شاہد کھٹک صاحب کا بھی. تو صوبیہ آپ پورے صورتحال کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ علی مین گنڈا پور صاحب تو جس طرح کی بھی شعلہ بیانی سے بیانات دے رہے ہیں، ان کی حکومت سے جب بھی ان کی حکومت کہہ رہی ہوں سوری پی ٹی آئی سے جب بھی پوچھا جاتا ہے، کیونکہ کے پی کے میں تو ان کی گورنمنٹ ہے، تو پی ٹی آئی والے اکثر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کا موازنہ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ جی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی حکومت تو ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے. کیا کہیں گی آپ؟ ہیلو جی صوبہ صاحب آپ کو میرا سوال سمجھ آئے؟ صوبیہ صاحبہ نہیں جی، آواز آپ کی بند ہو گئی، ابھی آ گئی ہیں. میں جاننا چاہ رہی تھی کہ علی مین گنڈا پور صاحب کی شعلہ بیانی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ جب بھی ان لوگوں سے سوال پوچھا جاتا ہے تو اکثر مریم صاحبہ کی پرفارمنس کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو حکومت ہے وہ تو ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے. میں آپ کو چند الفاظ کہوں گی کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر دوسرے صوبے میں اسلحہ لے کر جا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ مشینری ہوگی، رکاوٹیں خود توڑیں گے، رکاوٹیں خود توڑیں گے جائیں گے. سی ایم سیدھا دھمکی دے رہا ہے سیاسی شہید ہونے کے لیے، کیونکہ حکومت نہیں چلا سکتا، اور گورنر راج لگانے کا کوشش کر رہا ہے کہ گورنر راج لگ جائے. پوری مشینری یہ میں موو کراؤں گا، پیٹرول خرچ ہوگا، یہ تو مفت نہیں ہوں گے نا. ان لوگوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے، اس لیے لیا ہے کہ یہ روزانہ جلسوں اور جلوسوں کے لیے جائیں اور چڑھائی کرے پنجاب پہ. ان کے یہ بڑکے ہیں، یہ خود جو ہے ادھر سے ٹک ٹاک کا کہہ رہا ہے. میں آپ کو اگر بتاؤں کہ اس سال 452 واقعات ہمارے صوبے میں ہوئے ہیں، 228 حملے پولیس پر ہوئے ہیں، 100 سے زیادہ پولیس شہید ہوئے ہیں. سب سے زیادہ دہشت گردی جو ہے وہ ڈی اے خان میں ہے. وہاں سے آئی جی پی بھی ہے، گورنر بھی ڈی اے خان سے ہے جس ضلع سے ہیں، اور سی ایم بھی، یہ تینوں ایک ہی ضلع سے ہیں. لیکن ادھر طالبانوں نے ناکے لگائے ہوئے ہیں کلاچی کے موڑ پہ، تاگورا میں، دربند کے مختلف علاقوں میں، جگہ جگہ پر جو ہے طالبان نے ناکے لگائے، لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کر رہے ہیں اور پراپر ان لوگوں نے کیبن بنائے ہوئے ہیں. لیکن یہ لوگ
काम पे तवज्जो कहाँ से दे रहे हैं? ये तो ये बढ़ के मार रहे हैं, एक जुलूस को कह रहे हैं कि ये एहतजाज करेंगे और ये जुलूस निकालेंगे, दूसरे दिन ये जलसा करेंगे। और वज़ीर आला खुद इतराफ़ कर चुका है कि मैं अपनी फसल तालिबान को बता देकर काटता हूँ। तो इससे और ज्यादा बदकिस्मती और नाअहली हो सकती है। वज़ीर आला जो है ये इनकी बातें सुने के जब ये बोलता है तो कहता है कि मैं ढोल बाजों के साथ पंजाब जाऊंगा, और फिर इनके मेंबरान, आप मुझे बताएं कौन सी असेंबली में ऐसी बातें होती है कि हम जो है वो दुल्हन लेके आएंगे और दुल्हन बूढ़ी थी, और ये इस किस्म की बातें हैं और इस किस्म की इनकी स्पीच है। ये दुनिया में किसी ऐवान में इस तरह बातें हुई हैं? अगर बुशरा बीवी ये शर्मनाक हरकत ना करती और निकाह के ऊपर निकाह ना करती तो आज इनके ये मेंबरान किसी शादीशुदा खातून के लिए, मरियम बीबी के लिए अल्फाज ये लोग ना इस्तेमाल करते, लेकिन ये आदी हो चुके हैं निकाह के ऊपर निकाह करने के लिए। तो इनके माइंड इतना खुल गया है कि अब वो जो भी है इनको ये तहजीब भी रह गया है कि इसका निकाह हो चुका है, ये शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, इसके नवासे हैं, लेकिन ये ड्रामे और ढोलेबाजी करते हैं। ये जोकर है, अपने आप को इन लोगों ने जोकर समझा हुआ है। और ये खुद इस तरीके से ये बोल रहे हैं। चलिए मुझे ब्रेक तक आ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन आपसे होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, पंजाब में दफा 144 क्या प्लान है अब आपका आगे का? जी देखिए, एक तो ये कि कादर मंदिर साहब ने जो बातें की मैं उसकी कमेंट करना चाहता हूँ। जी प्लीज। पहली बात ये कि इनकी बड़ी शक्ल है इनकलाब की। ये पिछले 40-45 साल से इन्होंने इस मुल्क के इनकलाब के नारे लगाए, इन्होंने बड़ों का खून भेजा, ये उनके साथ बैठे जिनके ऊपर इनका दावा था कि ये ज़ियाउल हक के साथ बैठ के इन्होंने बटू शहीद को कत्ल कराया, और आज ये आके उन्हीं लोगों की यहाँ पे वकालत कर रहे हैं जो MRD की पैदावार है, जो MRD के जरिए इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई। ये पॉलिटिकल जमात नहीं है, बल्कि ये एक डिक्टेटर की गोद में फला हुआ एक सियासी जमात इसको बनाया गया MRD के जरिए। और रही बात तहरीक इंसाफी की, देखे ये इधर आके कहते हैं कि जी हम यलगार कर रहे हैं या हमले कर रहे हैं। पहली बात ये कि ये कंटेनर ना लगाए, ये पुलिस को रास्ते में ना खड़ा करे, ये दफा 144 के पीछे ना छुपे, ये हमें करने दे अपना प्रोटेस्ट और जलसा। अगर हमारा जलसा और प्रोटेस्ट पुरअमन ना हुआ तो उसके बाद ये फिर जो करना चाहे बिल्कुल कर ले। हमने इस्लामाबाद सुलझाने में जलसा किया, हमारा पुरअमन जलसा रहा। लाहौर हम गए, हमारा जलसा पुरअमन रहा। जी देखिए, ये कह रहे हैं कि जी ये अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये लाहौर नहीं पहुंचे, इन्होंने रास्ते में रुकावटें खड़ी की, इन्होंने कंटेनर खड़े किए। ये हम जब भी कॉल देते हैं तो ये कंटेनर के पीछे छुप जाते हैं। इनकी खुद की औकात ये है कि ये कहे कि कराची में पश्तून रहते हैं, कराची की पश्तूनों ने इनको रिजेक्ट किया। मुझे इनके मैं हल्फन ये बात कह सकता हूँ कि मुझे इनके मेंबरान ने खुद कहा है कि कराची में हमारे जितने भी MNAs है इनको फॉर्म 47 के जरिए लाया गया है। इस तरह जो हुकूमत है ये बैसाखियों के ऊपर है, ये इसके पास हवावी हिमायत ही नहीं है। इनको पाकिस्तानी कौम ने वोट नहीं दिया, वोट तहरीक इंसाफ और इमरान खान को पाकिस्तानी कौम ने दिया है। और ये आके इधर अभी नारे जो लगा रहे हैं, दावे जो कर रहे हैं, ये किस बात की जमहूरियत की बात कर रहे हैं? इनके पास तो वोट है ही नहीं। इनको फॉर्म 47 के जरिए लाया गया, इनको हुकूमत दी गई। पंजाब में हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, फेडरल में हमारे 100 से ज्यादा सीटें हमसे जीनी गई, और ऊपर से ये सीनाजोरी कर रहे हैं। हमारे हिस्से की जो मखसूस नशिस्तें बनती है वो भी सुप्रीम कोर्ट के वादे अहकामात के बाद जो लार्जर बेंच ने फैसला दिया उसके बाद ये हमें दे नहीं रहे। इस टाइम ये गैंग ऑफ थ्री बना हुआ है। ये गैंग ऑफ थ्री जो है इंशाल्लाह इसको अवाम को सुनागी जो है बहुत जल्द बहा के ले जाएगा, और इस मुल्क में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस मुल्क में सही जमहूरियत जो होगी उसकी आगाज और उसकी बुनियाद तहरीक इंसाफ रखेगी। बाकी अली अमीन गंडापुर साहब, इंशाल्लाह अली अमीन गंडापुर साहब की सर अभी तो जो आप जो बातें कह रहे हैं समझ ही नहीं आ रही। अभी तो सिर्फ वो आप लोगों की जमहूरियत नजर आ रही, वही अंदाज नजर आ रहा है जो गंडापुर साहब की शक्ल में नजर आ रहा है, जो कि वजीर आला है एक सूबे के। जी देखिए, आप ऐसा करें, इनसे कहें कि दफा 144 जो है उसके नफाज ना करे, कंटेनर ना लगाए, पंजाब पुलिस को आगे ना करे, पुलिस को बैकआउट कर दे। अगर हमारा प्रोटेस्ट और अमन ना रहा, जी देखिए तहरीक इंसाफ पिछले 27 साल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वाहिद लीडर है इमरान खान, जिसने खुद की पार्टी बनाई, जो गली गली फिरा, जिसने स्ट्रगल की पॉलिटिकल जमात बनाने में, और वाहिद तहरीक इंसाफ इस टाइम
ایک سیاسی جماعت ہے جو پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کو اکٹھا رکھتی ہے. جب آپ راستے میں کنٹینر کر دے، آپ راستے میں پولیس کھڑی کر دے، آپ ٹیئر گیسنگ کرے، آپ اسٹریٹ فائر مارے، اور پھر اس کے بعد ہم سے یہ توقع رکھے کہ جی ہماری زبان بھی سخت نہ ہو، وہ مرتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے. جی دیکھیں، تحریک انصاف اور عمران خان جو ہے وہ اس ملک کو اکٹھا کرنے والے واحد لیڈر اس ٹائم. جی دیکھیں، تحریک انصاف پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت ہے. ہم پر امن پروٹیسٹ بھی کریں گے، اور یہ ہمیں اپنا حق دیتا ہے کہ ایک پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ پر امن طریقے سے پروٹیسٹ بھی کر سکتی ہے، جلد سے جلوس بھی کر سکتی ہے. کہ ان کی جب یہ اپوزیشن میں تھے، ان کا ایک مارچ تھا، مہنگائی مارچ، جو مہنگائی سے چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، باقیوں کو شامل گفتگو کر لوں. صوبیہ صاحب مجھے بتائیں کہ دفعہ 144 پہ ظاہری بات ہے آپ پہ بھی تنقید ہوتی ہے، آپ کی حکومت پہ تنقید. ایک منٹ شاہد صاحب، ایک منٹ. صوبیہ آپ کی حکومت پہ تنقید، اس کے بعد کر لیں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. میں آپ کے پاس دوبارہ آ جاتی ہوں، دوبارہ موقع دے دیتی ہوں. شاہد صاحب آپ پچھلے 5 منٹ سے بات کر رہے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا. 3 مہمان ہیں نا میرے ساتھ. جی دو ملا کے ان کے 10. اگر میں 5 منٹ ایک مہمان کو دے دوں گی تو میں کیسے باقی مہمانوں کے ساتھ انصاف کروں؟ صوبیہ صاحبہ مجھے بتا دیں کہ جو دفعہ 144 ہے، اب ظاہری بات ہے پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان سے ڈر رہے ہیں، تو ورنہ آپ دفعہ 144 کیوں لگائیں؟ آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، بات دراصل یہ ہے کہ 9 مئی پہ کوئی دفعہ 144 نہیں تھا. ان کو بالکل کھلا چھوڑا ہوا تھا، ان کے لیے کوئی کنٹینر نہیں تھے. تو اس نے ملک کا کیا حالات کیا اور یہ کس حد تک یہ چلے گئے. ان لوگوں نے جناح ہاؤس کا کیا حشر کیا، ایچ کیو پہ حملے کیے، ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا. بم توڑے، موٹر وے جو ہے ہماری ٹول پلازے جو ہے سوات کے ٹول پلازے پہ حملہ کیا، کرنل شیر خان کے اس مجسموں پہ، ہمارے شہیدوں کے اس پہ ان لوگوں نے حملہ کیا. تو وہ اور ابھی بھی ان کا گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں صوبائی جو ہے خیبر پختونخوا سے اتنی گولیاں لے کے آؤں گا اور ایک گولی کی جگہ 10 کروں گا اور پوری مشینری لے کے آؤں گا. اس کی اتنی بس ہے تو سرکاری مشینری کو لے کر آ رہا ہے نا، سرکاری لوگوں کو لے کر آ رہا ہے نا. اگر یہ فارم 47 کا یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو چاہیے تھا نا کہ ان نے جتنا ووٹ ان لوگوں نے کاغذوں میں لیا ہے 45 میں، یا یہ کہہ رہے کہ ہم نے اتنے لوگ لیے ہیں، ان کی 100 ممبران آئے، تو یہ لوگ تو پشاور سے لے کے لیاقت باغ تک تو ادھر تھے. اور اب دیکھیں نا کہ ان کے ججز جو ہے وہ جو ہے حلیمہ خان کو جج اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر پروٹوکول کے ساتھ لیاقت باغ پہنچا رہی ہیں. تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سے مطلب ہے؟ ہم یہ پوری مشینری جب یہ موو کر رہا ہے اور پیٹرول خرچ کر رہا ہے تو یہ احمد سے قرضے لے کے تو اس کے اوپر اس کو ڈیم بنانی چاہیے، کالجز اسپتال خیبر پختونخوا کے لیے بنانی چاہیے. اور یہ احتجاج اور جلسوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اس سے پہلے صوبے کی ترقی کا کہا کہ اس سب پہ صوبے کی ترقی کا حق ہے اس پیسوں پہ، لیکن ان لوگوں نے 12 سال میں صوبے کو کمزور کیا ہے اور پی ٹی آئی کو یہ مضبوط کر رہے ہیں صوبے کے پیسوں سے. اور 1400 امپلائیز تو ان لوگوں نے سوشل میڈیا کے لیے خیبر پختونخوا کے تنخواہوں سے لیے تھے، جس پر یہ صرف سوشل میڈیا چلا رہے تھے. ابھی شنگھائی تعاون تنظیم اسلام آباد آ رہی ہے تو اس حالات میں یہ درنو احتجاج دینے کے لیے دوبارہ جو ہے یہ باتیں کرنے سٹارٹ کی ہیں. جس طرح 2014 میں چین کا صدر آ رہا تھا اور سی پیک کی بات ہو رہی تھی تو تب ان لوگوں نے دھرنا سٹارٹ کیا اور وہ 1 سال تک اس کی چین کے صدر کے آنے میں تاخیر ہوئی اور وہی سی پیک کا جو مقرر وقت تھا اس پہ وہ ختم نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد جب یہ لوگ آئے تو سی پیک کو کمپلیٹلی ختم کر دیا ہے. ان لوگوں کا صرف عمران خان کی رہائی کے لیے 200-300 لوگوں کی ورکروں کی قربانی دینا یہ چاہتے ہیں کہ ڈی چوک آئیں. یہ ان کا مقصد ہے اور احتجاج کا کال بھی اس لیے دیا ہے کہ یہ ملک کے ساتھ غداری ہے ان کی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سرکاری افسر کو کہ ہم نے پولیس کو اغوا کریں گے، تو ابھی بھی اس کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ پہنچے گا نہیں اسلام آباد، ڈی چوک نہیں پہنچے گا. وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا اس پولیس کو اغوا کر لوں گا. تو یہ اس کی باتیں ہیں. اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میں نے دوبارہ نہیں پہنچنا ڈی چوک. ایک دفعہ تو پہنچ لینا. جتنا یہ وہ 100 بندے ہیں، 100 بندے کے وہ ووٹر کہاں ہیں ان کے؟ وہ تو اگر پشاور سے کڑے ہو جاتے تو ڈی چوک تک ایک ایک کر کے کڑے ہو سکتے ہیں، پورا ہو جائیں گے وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں. یہ سارے جو ہے فراڈ سے آئے ہوئے ہیں. اور
یہ کس طریقے سے پولیس کو اغوا کریں گے؟ پولیس پہ پولیس کے چڑھائی یہ کس طرح کریں گے؟ زرین کی باتیں دیکھیں، یہ تو کسی وہ سلطان راہی کی بدماشوں کی باتیں ہیں، یہ کسی اس کی مندوخیل صاحب آپ ٹھیک ہے، سو ابھی آپ کا پورا کامنٹ آ گیا، ٹھیک ہے جی، کافی تفصیل میں. مندوخیل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. مندوخیل صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے تھے اور آئینی عدالت کے حوالے سے انہوں نے کافی کھل کر بات کی ہے، اور پیپلز پارٹی آئینی ترمیم کے لیے کافی جو متحرک نظر آ رہی ہے، اور بلاول صاحب نے کہا ہے کہ جی جسٹس فائز عیسیٰ ہوں، جسٹس منصور ہوں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے سب محترم ہے. بڑی کھل کر انہوں نے بات کی. ہم صرف آئینی عدالت بنانے کا مطالبہ نہیں کر رہے، بلکہ ہم عدالتی اصلاحات اور ججز کے جو تقرر ہیں اس کے طریقہ کار میں بھی بہتری چاہتے ہیں. اب آپ لوگوں کی جو پیپلز پارٹی ظاہری بات ہے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، پیپلز پارٹی کا اس میں پراپر ایک رول نظر آ رہا ہے، اور ابھی 24 دن جو رہ گئے ہیں ریٹائرمنٹ میں، تو آپ کے جو مخالفین ہیں کھل کر پی ٹی آئی کی اگر میں بات کروں تو وہ یہ بات اکثر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آج کل کہ جی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آنا تھا تو ان کا نوٹیفیکیشن جو تھا وہ بہت پہلے آ گیا تھا، اور ظاہری بات ہے نون لیگ پر یہ تنقید کی جا رہی ہے. آپ چونکہ حکومت کے ساتھ ابھی کھڑے ہوئے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں یہ والا نوٹیفیکیشن 24 دن پہلے کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کا کمپیریزن بہت زیادہ چل رہا ہے. ڈاکٹر فضا، یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن بھی پی ٹی آئی کے خواہش کے مطابق چلے، میڈیا بھی ان کے خواہش کے مطابق چلے، حکومت بھی ان کے، یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. نہیں تو کمپیریزن کر رہے ہیں، میں چاہ رہی ہوں ذرا اس پر کھل کر بات کریں، کمپیریزن کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب ایک دن پہلے ہوتا ہے آرمی چیف کا، جب ایک دن پہلے نوٹیفیکیشن آتا ہے تو آپ کیوں پھر چیف جسٹس کا، ہاں پچھلا چیف جسٹس کا اگر 3 مہینے پہلے ہو، یہ کوئی رولز نہیں ہے کہ آپ وہ 3 مہینے ہیں تو آپ یہ بھی 3 مہینے. ان کی باتیں چھوڑیں، یہ اسی طرح جو ہے نا بولتے رہیں گے اور اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. نہ یہ کچھ کر سکیں گے، نہ یہ اتنا دلیر ہے، نہ یہ انقلاب والی شکلیں ان کی، یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. بیچاروں کو، اپنی عوام کو بھی تو تسلی دینا ہے. یہ بڑھ کے نہیں ماریں گے تو عوام کیسے تسلی ہوں گے؟ وہ جا کے آپ نے دیکھا نا، وہ عمر ایوب کا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لوگوں نے گھیر لیے، بولے میں کپڑے اتار کے تمہیں روڈ پہ گھسیٹیں گے. وہ یاد ہے آپ کو؟ پھر اس کو پنڈی والے جلسے میں جو گالی گلوچ ان نے اس کو دیے گنڈپور کو، وہ آپ نے نہیں دیکھی سارے؟ خوش وقت بسرا صاحب مان گئے میرے ساتھ ایک شو میں کہ ہمیں گالیاں دی، ہمیں بڑا برا بلا کہا ہے. سوال یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے کچھ تو کچھ کریں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ جو اسمبلیوں کے، لاجز کے، کمیٹیوں کے ڈی اے یہ مزے جہاز کی ٹکٹ یہ لے رہے، ان کو شرم نہیں آ رہی ان چیزوں کا کہ آپ سرکار کی مراعات میں تو آپ 1 روپے کی جو ہے نا وہ بخشش نہیں چھوڑتے ہیں اور بڑھ کے آپ مانگ رہے. اور پھر آپ کے پاس صوبائی حکومت ہے، سرکاری وسائل ہے، اس کو آپ سیاسی اس کے طور پہ استعمال کریں. کیا پشاور کے علاوہ پورے خیبر پختونخوا میں کوئی ان کا حکومت کا رٹ ہے آپ کو؟ کیا ڈی ای خان میں جو ٹی ٹی پی کا گنڈاپور گروپ اور ٹی ٹی پی ڈی ای خان گروپ ہے، جس سے ایک جج اغوا کی ہے، ایک کرنل اور ان کے 2 بھائیوں کو اغوا کی ہے، اور پھر جا کے انہیں نے وہ نہیں چھوڑا ہے گنڈاپور نے؟ یہ پورا کا پورا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. ٹی ٹی پی کا ونگ ہے خیبر پختونخوا کا. آپ نے وہ بریگیڈر محمود شاہ کا بیان نہیں سنا؟ اس نے کہا کہ گنڈاپور گروپ اور ڈی خان گروپ ہے ٹی ٹی پی کا. اور پھر آپ کو ابھی 2-3 سال پہلے یاد نہیں ہے کہ یہ ٹی ٹی پی بنو جیل آتے ہیں ایک کارتوس چلائے بغیر، ایک تالا توڑے بغیر، اور 400 قیدیوں کو لے جا کے اور محفوظ جگہ اب اسی صوبے کے اندر جا کے اور میڈیا کو فون کرتے ہیں ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے شربت پی کے. یہ پورے صوبے میں ان کا ریٹ ہے ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ٹھیکوں میں، یہ ترقیاتی کاموں میں باقاعدہ ٹی ٹی پی کو بتا دیتے ہیں. یہ آپ معلوم کر لیں، میں بات کر رہا ہوں، شاید خٹک صاحب جواب دیتے. خٹک صاحب کی طرف جاتی ہوں اسی پوائنٹ کو لے کے. جی خٹک صاحب، جب یہ بار بار علی امین کے بارے میں، ہمارے چیف منسٹر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ وہ دہشت گرد ہے، بار بار گنڈاپور گروپ کا کہہ رہا ہے. جی دیکھیں، دہشت گردی کو کنٹرول کرنا یہ کس کا کام ہے؟ بارڈر سیکور کرنا کس کا کام ہے؟ جتنی بھی ایک پولیس چھوڑ کے باقی جتنے بھی ادارے آتے ہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ایکٹیویٹیز کو سٹاپ کرائے. اور باقی رہی بات کرپشن کی، تو جی سندھ میں جو ہو رہا ہے، سندھ کی جو حالت ہے، سندھ کا اسپتال کی جو حالت ہے، آپ جا کے ادھر پروگرام کریں، آپ رپورٹ کریں، آپ ایسا کریں. ایک
प्रोग्राम इधर खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल में कर लें, दूसरा सिंध में कर लें, आपको पता चल जाएगा कि वाज़ेह फर्क क्या है। जी देखिए, हमारे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की एक रिवाज है, ये एक दफा वोट देते हैं, ये दोबारा वोट नहीं देते कभी भी। एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का, हमें तीसरी दफा वो इलेक्ट चले जी, मेरे पास वक्त की कमी, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। ठीक है, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।